आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्वी प्रोग्राम दी फोकस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 21 जून है, 21 ज़िक़ाद है और मंगल का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफियत होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। जो भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर तेज़ी के साथ तब्दीली रूनुमा हो रही होती है, उससे आपको बाखबर रखते हैं। मगर आज एक खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जो एक मजलूम बच्ची का वाक़या जो पाकिस्तान में एक तसलसल के साथ ये सारे सिलसिले रहे हैं, उस पे आप देख रहे हैं कि मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर एक तूफ़ान, एक गोगा जो है वो बरपा है और किस तरह से जो अदालती कार्रवाई हुई है, तमाम चीज़ें हुई, इन तमाम चीज़ों को हक़ाइक़ के साथ बयान करने के लिए आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और दुआए ज़हरा अपडेट हमारा जो है वो आज का मौजू रहेगा। उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जनाब राशिद रिजवी साहब। शिया मिसिंग पर्सन के आप चेयरमैन भी हैं और हाई कोर्ट में आप वकालत भी करते हैं। और दूसरे हाई कोर्ट के वकील हमारे साथ एडवोकेट जनाब हुसैन अब्बास ज़ैदी साहब भी मौजूद हैं। अपने दोनों मेहमानान की खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे और प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। वालेकुम सलाम, शुक्रिया, थैंक यू। राशिद रिजवी साहब, शुरू आपसे करूंगा। हुसैन अब्बास साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ठीक है, अभी थोड़ी सी लॉन्ग डिस्टेंस कॉल की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, तो अभी शामिल हो जी। हुसैन अब्बास साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। राशिद रिजवी साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करेंगे। दुआए ज़हरा का जो मामला है, इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से ये मतलब मुख्तलिफ आरा इसके ऊपर आ रही हैं, मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। असल एक्चुअल, चूंकि आप उनके खानदान के साथ कांटेक्ट में हैं और इस केस को बैकअप भी कर रहे हैं, क्या ये मामला है? क्या आप किस निगाह से देखते हैं इसको? हक़ाइक़ क्या है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दुआ ज़हरा का जो मामला है, उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के तमाम वालिदैन फ़िक्रमंद हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से ताल्लुक़ इस मामले का। एक बच्ची को मतलब एक पेश किया जाता है कि 15 साल की बच्ची है वो, बल्कि 14 साल की बच्ची है वो, और कहा यह जाता है कि वो रेंटा कार करके कराची से 15 घंटे का सफ़र करके लाहौर पहुंच गई। उसके पास पैसे भी नहीं थे और रास्ते से भी ना आशना थी वो, और मोबाइल फ़ोन भी उसके पास नहीं था। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि 14 साल की लड़की रेंटा कार करके कराची से लाहौर पहुंच जाए, पैसे भी ना हो, मोबाइल फ़ोन भी ना हो? ये दरअसल एक अगवा का केस है और इसको कराची से अगवा किया गया है और अब ये एक फेक स्टोरी पेश की जा रही है जो कि किसी भी पाकिस्तानी को हजम नहीं हो रही है कि इस तरीके से कोई 15 साल की लड़की, 15 साल की लड़की क्या बल्कि मैच्योर्ड एज की औरत भी जो है अकेली रेंटा कार करके इस तरीके से सफ़र करके नहीं जा सकती लाहौर के, उसके बाद पैसे भी ना हो, क्योंकि ड्राइवर जो है उसे फ्यूल भी तो चाहिए रास्ते के अंदर, वो अपनी जेब से पैसे से फ्यूल डलवाएगा क्या? और लड़की के पास मोबाइल भी नहीं है। अब कहा जा रहा है लड़की के पास मोबाइल नहीं है, वहाँ पहुंचकर उसने जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में पहुंच के किसी स्टूडेंट से फ़ोन लेकर उसने लड़के से रब्ता किया ज़हीर से। तो मोबाइल फ़ोन तो ड्राइवर के पास भी होगा, वो तो सारे रास्ते जो है ज़हीर से भी रब्ता कर सकती थी ड्राइवर के मोबाइल फ़ोन के ऊपर, लेकिन उसका कहीं जिक्र नहीं किया जा रहा। होना तो ये चाहिए था कि इस केस के अंदर जिस तरीके से फेक निकाह पढ़ाने वाले मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस तरीके से निकाह के गवाहान गिरफ्तार हैं, जेल के अंदर है, उसी तरीके से टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ कर इसको भी गिरफ्तार करना चाहिए था। और जहां से स्टोरी, कहानी झूठ पर मबनी शुरू हुई है, उसको उस झूठ के सिरे को पकड़ना चाहिए था और सिरे को पकड़ते हुए उस झूठ के जो है वो एंड तक जाया जाता। इन्होंने क्या किया है कि आईजी तो मुअत्तल कर दिया, पुलिस अफसरान मुअत्तल कर दिए, लेकिन उस ड्राइवर को बिल्कुल पकड़ने की कोशिश नहीं करी और जिसकी कहानी हजम ही नहीं हो रही, किसी पाकिस्तानी को नहीं हो रही। और देखिए, ये एक मसला जो है ना, ये दुआ ज़हरा का मसला पूरे पाकिस्तान की वालिदैन का मसला है। अब बच्चे जो है वो स्कूल में भी लड़कियां जाती हैं 9 मैट्रिक के अंदर, इसके अलावा जो है कॉलेजेस के अंदर भी लड़कियां पढ़ने के लिए जाती हैं, कोई प्राइवेट वेन्स के अंदर जाती हैं, प्राइवेट व्हीकल में, बसों के अंदर जा रही होती हैं। अब माँ बाप जो है कितने फिक्रमंद होते होंगे कि ऐसा नहीं हो कि स्कूल से, कॉलेज से लड़की को अगवा करके ले जाया जाए और फिर कोई एक फेक निकाह पेश कर दिया जाए और हमारे हाथ से लड़की चली जाए। ये पूरे पाकिस्तानी, पूरी अवाम, पूरे पाकिस्तान के जितने माँ बाप हैं, सब फिक्रमंद हैं, सब परेशान हैं। और इसके ऊपर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो कि तफ्तीशी इदारे हैं और सिंध हुकूमत है,
وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان اغوا کاروں کو، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیس جو ہے سی کلاس ہو جائے اور ختم ہو جائے، جس کے لیے عدالت کے اندر والدین نے جو وکیل کیے ہیں جبران ناصر وہ، اور ان کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں، تو سب کی کوشش ہے کہ یہ کیس سی کلاس نہ ہو بلکہ حقائق پر مبنی تحقیقات ہو۔ اچھا، کیا حسین عباس زیدی صاحب، جس طرح سے بھی راشد صاحب نے کہا، اور اس کے بعض نکات جو ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں، غور طلب ہیں، کہ مطلب کس طرح سے یہ بچی وہاں پہنچتی ہے، کم عمر ہے، پیسے نہیں ہیں، جس کے ساتھ نکاح پڑھوایا گیا ہے، جس کو دکھایا جا رہا ہے وہ رابطے میں نہیں ہے، وہ بیچ میں وہ سین کے اندر نہیں ہے، ڈرائیور کون ہے اس کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا، یہ تمام جو سارے معاملات اس کے اندر ایک لوپ ہولز ہیں، تو اس کے پیچھے مطلب کیا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کون سی طاقتیں کار فرمائیں؟ کالر کو میں شامل کروں پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام علی بھائی، میں مسز فہد مرزا بات کر رہی ہوں بردین سے۔ بسم اللہ۔ یہ جو ٹاپک آپ نے دعا زہرا کا جو مطلب ابھی رکھا ہوا ہے، اور اس کا دو معزز آپ کے جو مہمان ہیں یہ بھی بات کر رہے ہیں، میں تھوڑی سی اس پہ گفتگو کرنا چاہتی ہوں اس ٹاپک پہ، کیونکہ یہ پچھلے دنوں کافی زیادہ جو ہے اس کو مطلب ہائپ ملی ہے اس ٹاپک کو، اور کچھ علماء بھی اس میں آئے، اور ہم نے یوٹیوب پہ علماء کو بھی دیکھا کہ یہ وہ اس پہ بات کر رہے ہیں۔ تو میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ جو تکلیف دہ کیسز، بالکل ایسی ہے۔ ایک تو کمیونٹی کے لیے تکلیف ہے، دوسرا اس کے جو پیرنٹس ان کی حالت جب ہم دیکھتے ہیں اس میں نیٹ پہ، تو وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، خصوصاً ماں باپ کے لیے، جو جوان بچوں کے ماں باپ ہیں، ہمیں ان کو یہ آگاہی دینی پڑے گی کہ ہم اس وقت 19ویں صدی میں نہیں رہ رہے، ہم اس وقت ایک ایسی صدی میں، ایک ایسے ایرا میں زندگی گزار رہے ہیں کہ یورپ تو بہت دور کی بات، پاکستان جیسے ملک میں ایک بچوں کے پاس جو نیٹ کی سہولت موجود ہے، نیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پوری دنیا موجود ہے، چاہے آپ اس کو پازیٹیو یوز کر لیں، چاہے آپ اس کو نیگیٹو یوز کر لیں۔ بالکل ٹھیک۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ مائیں اور باپ جو ہیں وہ اپنی جان چھڑوانے کے لیے بچوں کو اس طرح کے گیجٹس یا اس طرح کی چیزیں لے دیتے ہیں، اور پھر ان پر دھیان نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، سوال کیجیے تاکہ میں اپنے گیس کی طرف جاؤں۔ بالکل بالکل، ایک تو یہ کہ ان پر چیک رکھیں، اور دوسرا میں بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ یہ اتنا تکلیف دہ کیس ہے کہ چھوٹی سی بچی جس کے والدین کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی اڈلٹ نہیں ہے، 18 سال سے کم عمر ہے۔ میں نے جو انٹرویو سنا تو وہ اس میں وہ کہہ رہی ہے کہ میں اکیلی لاہور گئی ہوں، یا مطلب ٹیکسی میں بیٹھ کے، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس پر جو سندھ کی حکومت ہے اس کو ضرور خاص طور پہ، ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا آپ کا، صحیح ہے، ٹھیک ہے سسٹر، پوائنٹ آ گیا۔ باقی یہ ہے کہ آپ پلیز، آپ سے ریکویسٹ ہے، جتنے بھی اہل بیت کے چینل ہیں ماننے والے ہیں، کہ کچھ آگہی کے پروگرام دیں تاکہ پیرنٹس کو بھی آگہی کو ہو کہ بچوں کو اس دور میں آگے کیسے۔ بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ جی حسین عباس زئی صاحب، کیا فرمائیں گے آپ اس میں؟ دیکھیں، یہ کیس بہت کمپلیکیٹڈ بھی ہے اور انتہائی واضح اور کلیئر بھی ہے، دونوں ایسپیکٹ ہیں اس کیس کے۔ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کیونکہ میٹر کورٹ کے اندر ہے، تو ہم صرف اور صرف قانونی جو اس کے پہلو ہیں بحیثیت وکیل صرف قانونی ایسپیکٹس کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے ابڈکشن اور ایک ہے کڈنیپنگ۔ یہ دونوں الگ الگ ڈیفینیشنز ہیں اس کی، اور ہمارے ہاں جو پاکستان پینل کوڈ رائج ہے اس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں، ایک کڈنیپنگ ہے، ایک ابڈکشن ہے۔ کڈنیپنگ جو ہے وہ ہے اگر میل ہے یعنی لڑکا ہے تو اس کی ایج ہے 14 ایئرس، انڈر 14، اور اگر لڑکی ہے تو اس کی ایج ہے انڈر 16 ایئرس۔ یعنی اگر بغیر پیرنٹس کی یا گارجین کی مرضی کے، چاہے اس بچی کی اپنی ہی مرضی کیوں نہ شامل ہو، اگر وہ انڈر 16 ہے تو وہ کیس کڈنیپنگ کا ہے، اور فیملی کے پاس سارے پروف موجود ہیں بشمول برتھ سرٹیفکیٹ، نادرا، FIA
یعنی نادرا کا سرٹیفکیٹ، FIA کی طرف سے جاری کیا جانے والا پاسپورٹ، اس کے برتھ سرٹیفکیٹ، ڈاکٹر کا ریکارڈ، اور پھر لاتعداد لوگ ہیں جو وٹنسز دے رہے ہیں کہ وہ بچی کب پیدا ہوئی. تو جس ٹھیک ہے. وقت وہ کڈنیپ کی گئی وہ انڈر 14 تھی. اور لڑکیوں کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انڈر 16 اگر اپنی مرضی سے بھی جائے، اس کی رضا بھی شامل ہو، لیکن گارجین کی مرضی کے بغیر اگر کوئی اس کو لے جائے تو وہ کڈنیپنگ میں شمار ہوگا. یہ بات کلیئر ہے. اور پاکستان کا قانون ہے یہ. لیکن سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ معزز عدالت نے نادرا پر عدم اعتماد کیا، FIA پر عدم اعتماد کیا، وہ ہاسپٹل کے برتھ سرٹیفکیٹس پر عدم اعتماد کیا، اور لاتعداد لوگ بشمول فیملی جو یہ کلیم کر رہی ہے کہ وہ انڈر 14 ہے اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا. اور ایک اس کا ایگزامینیشن کرایا گیا میڈیکل، جس کے اندر کہا گیا کہ یہ 17 یا 17 سے زیادہ سال عمر ہے. اچھا، اس کے اندر بھی لمیٹیشن ہے کہ ایک فرد کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس کا میڈیکل ایگزام کیوں کرایا جبکہ اتنے وٹنس موجود تھے اور کوئی اس کی ایج کو چیلنج نہیں کر رہا تھا. پھر آپ نے اس کا میڈیکل کرایا اور ایک فرد کے اسٹیٹمنٹ پر آپ نے ڈکلیئر کیا کہ یہ 17 سال سے زیادہ کی ہے. اچھا، دوسری چیز یہ انتہائی غلط طریقہ کار تھا. اور دوسری چیز، آپ نے بچی کے اسٹیٹمنٹ پر کہ اس نے کہا کہ میں جو بھی اس کا واٹ ایور اسٹیٹمنٹ ہے، آپ نے اس پر اقدام کرتے ہوئے اور آپ نے فیصلہ دیا کہ یہ جہاں چاہے جا سکتی ہے. دیکھیں، عدالت کے اندر کوئی اسٹیٹمنٹ، کوئی بیان، کوئی کنفیشن اس وقت تک ایڈمیسیبل نہیں ہے جب تک اس پر کراس ایگزامینیشن نہ ہو جائے. اس کا کراس ایگزامینیشن نہیں ہوا. اس کے بچی کے اسٹیٹمنٹ کا کراس ایگزامینیشن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سچ اور جھوٹ کا فرق واضح کرتے ہیں وکلاء اپنے سوالات کو قائم کر کے. اور یہ لازمی حصہ ہے کہ جب تک کراس ایگزامینیشن نہ ہو، کوئی اسٹیٹمنٹ، کوئی بیان، کوئی ایویڈنس، کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے قانون شہادت کے مطابق. تو یہاں پر کوئی اس پہ کراس ایگزامینیشن نہیں ہوا. آپ نے اس طرح تو دیکھیں نا، آپ عدالتوں کے اندر جو بھی مجرم کھڑا ہوتا ہے اور وہ حلفیہ بیان یہی دیتا ہے کہ میں مجرم نہیں ہوں. اگر آپ کا معیار یہی ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ کے اوپر آپ فیصلہ کر دیں اور کڈنیپنگ جیسے مسئلے کا آپ فیصلہ کر دیں ایک اسٹیٹمنٹ کے اوپر، تو ٹھیک ہے، آپ ٹرائل ختم کر دیں سب مجرموں کے جو وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں بغیر کراس ایگزامینیشن، آپ ختم کر دیں سارے مقدمات، ان کے بیانات کو آپ تسلیم کر لیں. یہ ایسا پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اس کی مثال کہیں نہیں ہے. بہت ہی سینسیٹیو کیس تھا. اس کے اوپر تو آپ کو مطلب ایکسٹرا آرڈنری ایگزامینیشن چاہیے. FIR بنی کیسی ہے؟ FIR بنی کیسی ہے؟ وہ یہ مقدمے کو بنایا کیسے گیا ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ اغوا کا کیس ہے. کیا اغوا کی شکلیں شامل ہیں اس میں؟ جی، اغوا ہی کی ہے، کڈنیپنگ کی FIR ہے کہ بچی کو غائب ہوئی ہے. اس کو جب غائب ہوتی ہے بچی تو اس میں یہی وہ ہوتا ہے کہ اس کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے. کیونکہ وہ 4 سال کا 3 سال کا بچہ تو نہیں ہے ڈرائیور جو راستہ بھول کے کہیں اور چلا گیا ہو. ہاں، بنیادی محرک ہے نا ڈرائیور، تو بنیادی محرک ہے جو لے کے جا رہا ہے، وہ فیسلیٹیٹ کر رہا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، خالی ڈرائیور ہی نہیں. دیکھیں، اتنا یہ مشہور ہوا ہے میڈیا میں یہ کیس. وہ رکشہ والا جس کو وہ لڑکی کلیم کر رہی ہے کہ میں رکشہ میں گئی، وہ رکشہ ڈرائیور سامنے آتا. وہ ٹیکسی جو کہہ رہی ہے کہ میں لاہور تک گئی. اتنے سارے یعنی سوشل میڈیا پر جو اس وقت کیمپین چلی ہوئی ہے وہ ٹیکسی ڈرائیور سامنے آتا. وہ لڑکی کہیں باتھ روم کے لیے، واش روم کے لیے رکی ہوگی یہاں 18-20 گھنٹے کے سفر کے اندر. کسی نے تو اس کو دیکھا ہوگا نا. لیکن جب یہ کیمپین چلی ہے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا پر، یہ تو ہر آدمی جانتا ہے. اگر کسی پہ شک بھی ہوا ہوتا تو وہ کھڑے ہو کے کہتا کہ ہاں میں نے دیکھا تھا ایک لڑکی جو ہے یہ فلانے علاقے میں اس نے باتھ روم یوز کیا تھا ہوٹل کے اندر. بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہم تو بالکل ٹھیک ہے. جی 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 مکمل کیجیے بات. جی، تو بات یہ ہے کہ اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ دیکھیں یہ بہت آسان ہے. 1 منٹ اس میں لگتا ہے
کہ ٹیلی فون کا ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں 1 منٹ لگتا ہے. وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ جی میں پنجاب یونیورسٹی گئی, وہاں میں نے ایک لڑکی سے فون لیا اور فون کیا. دیکھیں اس میڈیا کے بعد وہ لڑکی یا وہ لڑکیاں جو وہاں بیٹھی ہوئی تھیں ان میں سے فون لیا, وہ میڈیا پہ آ کے کہتی کہ ہم اس سے فون لیا اور اس نے فون پہ بات کی. پھر یہ آپ اس جس نمبر کو یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اس نمبر پہ کال کیا, آپ اس کا ٹریکنگ نکال لیں, اس کا ریکارڈ نکال لیں کہ اس وقت کوئی کال اس پہ اگر آئی ہے تو کس نمبر سے آئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. راشد رضوی صاحب, پولیس نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی اپنی, یا اگر انہوں نے کی ہے تو وہ ہڈن ہے, جو پولیس دینا نہیں چاہ رہی تھی. کل جب یہ کیس عدالت میں تھا اور یہی بحث ہو رہی تھی کہ پولیس اپنی, ٹھیک ہے میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف, پولیس نہیں دینا چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. راشد رضوی صاحب, آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ انہوں نے تو بڑی تفصیل سے بہت ساری چیزیں کھول کے رکھ دیا, پورا کیس تمام چیزیں سامنے کر دی. جب پولیس انویسٹیگیٹ کرنا چاہتی ہے تو گڑے مردے اکھاڑ کے لے آتی ہے, قبروں سے نکال کر لے آتی ہے, اور صلاحیتوں میں کوئی شک نہیں ہے, پاکستان کی کسی ایجنسی کی صلاحیت میں کوئی شک نہیں ہے. کیوں ڈرائیور غائب ہے, وہ ٹیلی فون نمبر, وہ کانورزیشن, وہ لڑکیاں جن کا فون بقول اس کے کہ اس نے لے کے بات کی, وہ تمام چیزیں, یہ سب غائب کیوں ہے؟ مطلب کیا ہے یہ سب, کیا ہو رہا ہے یہ؟ دیکھیں انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کری, اور جان بوجھ کے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کری. کل جب عدالت میں کیس چل رہا تھا ہم اس وقت موجود تھے, اور اس وقت جج صاحب ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ انویسٹیگیشن کی جو فائل ہے وہ عدالت کے اندر پیش کریں, اور جو انویسٹیگیشن کی ٹیم ہے اور پروسیکیوشن کی ٹیم ہے وہ عدالت کے اندر اپنی انویسٹیگیشن کی فائل جمع کرانے کے لیے تیار نہیں تھے. اور وکلا نے جب مانگی انویسٹیگیشن کی فائل کہ ہمیں کاپی کرا کے اس کی سرٹیفائڈ کاپیز دی جائیں تاکہ آپ جس بیسس کے اوپر اس کیس کو سی کلاس کر رہے ہیں تو ہم اسے پڑھ کر کاؤنٹر آرگومنٹ تیار کریں, اور پھر جرا ہوگی اور اس کے بعد جج فیصلہ کرے گا کہ سی کلاس کرنا یا نہیں کرنا. تو وہ اس کی انویسٹیگیشن کی فائل کی کاپیاں دینے کے لیے تیار نہیں تھے, اور صرف اس آدھے گھنٹے کے اوپر اس کے اوپر بحث چلتی رہی عدالت میں کہ فائل کیسے لینی ہے, اور ان کی کوشش تھی کہ فائل نہیں دینی ہے, اور بالآخر پھر جج کو مداخلت کر کے انہوں نے آرڈر پاس کیا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اگر آپ نے مجھے فائل نہیں دی تو پھر میں سارے جو ہے بڑے افسران کو آدھے گھنٹے کے اندر یہ عدالت میں طلب کر لیتا ہوں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے انویسٹیگیشن پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے مجبور ہو کر عدالت کے اندر انویسٹیگیشن کی فائل پیش کری. اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے شفاف انویسٹیگیشن کری ہے تو فائل چھپانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو, اور جج صاحب جب مانگ رہے ہیں تو آپ ان کو فائل کیوں نہیں دے رہے ہیں, اور وکیل حضرات جب اس کی سرٹیفائڈ کاپی مانگ رہے ہیں کہ وہ دیکھ سکیں کہ انویسٹیگیشن میں کیا کیا ہے اور اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ کے لیے وہ عدالت میں جرا کے لیے تیاری کر کے آئیں, تو انہیں جان بوجھ کے بلائنڈ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ کن بنیادوں کے اوپر اس کیس کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ کاؤنٹر آرگومنٹ نہ کر سکیں. اور کمرہ عدالت میں 1.5 گھنٹے تک یہ ایک کشمکش چلتی رہی, اور بالآخر پھر معزز جج صاحب نے جو ہے وہ اس کے اوپر آرڈر کیا, اور وہ بھانپ گئے صورتحال کو, اور انہوں نے کہا کاپی تو آپ کو دینی پڑے گی وکلا حضرات کو. تو یہ چیزیں مطلب نشاندہی کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ یا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ اپنی ذمہ داریاں پورا کر رہا ہے, اور کس طریقے سے اغوا کاروں کے ساتھ یہ ملا ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ لڑکی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی 3 سال سے پب جی کے ذریعے دوستی ہو گئی تھی. اب 3 سالہ جو چیٹنگ ہوئی تھی اس کے اسکرین شاٹ کہاں ہیں, وہ کیوں نہیں پیش کیے گئے؟ وہ 3 سالہ ریکارڈ اسکرین شاٹ جو ہے عدالت کے اندر وہ تو کوئی ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لڑکی اچانک اغوا کی گئی ہے گھر کے باہر سے, اور کوئی 3 سالہ کوئی چیٹنگ ویٹنگ نہیں, کیونکہ ماں کہہ رہی ہے نہ ہم نے اس کو موبائل دیا تھا نہ ہم نے کوئی چیز دی تھی اس کو. تو وہ چیٹنگ وغیرہ جو ہے کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ جو ہے اگر ہوئی ہے تو پھر اس کا ریکارڈ لے کر آ جائے. وہ ریکارڈ نہیں ہے, ڈرائیور غائب کر دیا گیا ہے. یہ سارے ایویڈنسز چھپائے جا رہے ہیں جس کے اندر جو ہے چیزیں سامنے آ سکتی ہیں, اور پانی اور دودھ الگ کیا جا سکتا ہے. تو بہت ابہام ہے اس کیس کے اندر, اور پوری پاکستانی نیشن جو ہے وہ سمجھ چکی ہے کہ اس کیس کو جان بوجھ کر جو ہے خراب کیا جا رہا ہے, اور اب خراب کے بعد ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا حسن عباس صاحب, لڑکی عدالت آئی تھی اس وقت,
کیا وجہ تھی کہ وہ وہاں پر اس کو چیخ پکار اس نے نہیں کی یا اس کو کرنے نہیں دی گئی, اس کو اتنا کنٹرول کیا گیا ہے, مطلب وہ وہاں پر سچ اگل سکتی تھی مگر اس کے اوپر کیا ایسا اعصابی دباؤ تھا جو دیکھنے میں آ رہا تھا؟ اس کے اوپر ماسک بھی چڑھایا ہوا تھا, دنیا کوئی ماسک نہیں پہنے ہوئی تھی, وہ ماسک بھی پہنے ہوئی تھی, چادریں اس پر پڑی ہوئی, ایک سفید شلوار سوٹ میں ایک آدمی ڈھکیلتا ہوا جس نے اس کے ماں باپ سے ملنے دیا. یہ تمام ماجرا کیا تھا, اس کو ذرا سب بیان کیجیے. دیکھیں یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہوئی, اور یہ چھوٹی عدالت میں نہیں بلکہ ہائی کورٹ کے اندر یہ میں سانحہ کہوں گا کہ یہ سانحہ رونما ہوا. اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری عدالت نے وہ جو ایک دنیا کے اندر وہ جو ریٹنگ ہوتی ہے کہ جس میں پاکستان کو 128ویں نمبر یا 124ویں نمبر پر رکھا گیا تھا, وہ عدالت نے اس کو غلط ثابت کر دیا. بلکہ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ 128 نمبر پہ نہیں, ہم بالکل باٹم کے اوپر ہیں. اگر کوئی آخری نمبر ہے تو وہ دیا جائے. یعنی یہ جو ایک تماشا ہائی کورٹ کے اندر ہوا, آپ دیکھیں کہ مطلب ہائی کورٹ کے فیصلوں کو چیلنج کیا جاتا ہے اور وکلا ہی یا تو اس کا ریویو داخل کرتے ہیں یا سپریم کورٹ میں جاتے ہیں یا اس سے اعلیٰ عدالتوں میں جاتے ہیں. تو میں بحیثیت وکیل مجھے یہ حق ہے کہ میں اگر کوئی بات ہے تو میں اس کو ڈسکس کروں, کیونکہ وکلا کو یہ حق ہے کہ اعلیٰ عدالتوں میں جا کے یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ فیصلہ جو ہے یہ غلط ہوا ہے, یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو میں یہی کہوں گا یہ فیصلہ غلط ہوا ہے, پورا طریقہ کار غلط تھا. یعنی ایک چیز جو سب دیکھ رہے تھے کہ ایک سفید کپڑوں کے اندر ایک سول ڈریس کے اندر ایک آدمی ہے جو ڈومینیٹ کر رہا ہے. عدالت میں اجازت ہے کیا؟ عدالت میں کسی فورسز کے کسی آدمی کو اجازت ہے کہ وہ اپنے پرائیویٹ کپڑوں میں آئے؟ نہیں, قطعاً اجازت نہیں ہے. عدالت کے اندر یہ تو ہائی کورٹ ہے, اگر ٹرائل کورٹ, سیشن کورٹ, بیفور دا میجسٹریٹ بھی اگر کوئی آدمی آئے گا یعنی کہ جس کا یونیفارم ہے, تو ہی شوڈ بی اور ہی مسٹ بی ان ہز یونیفارم, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کوئی ایکسپشن نہیں ہے. وہ کس طریقے سے سول ڈریس میں ڈومینیٹ کر رہا تھا. دوسری بات, عدالت کے اندر 2 دن بچی آئی, ماں اور باپ سے بچی کو دور رکھا گیا. یعنی بڑی مشکل سے چند منٹ کی اجازت دی, وہ بھی نہیں وہ کیا گیا. بھائی جج کو تو چاہیے تھا کہ اپنے چیمبر میں بٹھا کر تو والدین سے اس بچی کو ملا تھا, اور پھر آپ نے کوئی آبجیکشن ریز نہیں کیا کہ یہ جو ہے ڈاکومنٹ جعلی. آپ کو چاہیے تھا اب جو کچھ لوگ بچی کی کردار کشی کر کے اس کیس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ کیا ان کو بھی اغوا کاروں کی صف میں شمار کروں, ان کو بھی دیکھوں ویسے ہی؟ دیکھیں, یہ تو بیمار ذہنوں کی علامت ہے. یہ اگر کوئی بھی کردار کشی کر رہا ہے, بد زبانی کر رہا ہے, برے الفاظ سے یاد کر رہا ہے, یا کوئی برے القابات دے رہا ہے بچی کو یا اس کے والدین کو, تو وہ جو بھی ہو وہ بیمار ذہنیت کی علامت ہے. اور ایسے ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگ ہیں جو بیمار ذہنیت رکھتے ہیں. کسی کے لباس سے, کسی کے اچھے رہن سہن سے, اچھے اٹھنے بیٹھنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ اچھا ذہن بھی رکھتا ہے, اچھا ضمیر بھی رکھتا ہے. اور بس میں اس بات پہ اتنا ہی کہوں گا, کیونکہ لوگ مختلف رائے دیتے ہیں, مختلف باتیں کرتے ہیں, تو یہ صرف بیمار ذہنیت کی علامت ہے. ہمیں اس چیز کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے. وہ معاشرے کی غلاظت سمجھ کے ان کو بات کو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے. راشد رضوی صاحب, کتنی پاورفل مافیا ہے, اس قدر پاورفل مافیا ہے کہ عدالت کے اندر عدالت کا مطلب جو ایک ڈسپلن ہے وہ پامال ہوتا رہا. جس طرح سے ابھی ایڈوکیٹ حسین عباس ذیلی صاحب فرما رہے تھے کہ مسٹ ہے کہ وہ یونیفارم کے اندر وہاں آئے, اور مطلب اس کو کوئی نہیں کہہ سکا. کسی کو قانون یاد نہیں آیا کہ آپ یہ وائٹ شلوار سوٹ کے اندر تنتناتے ہوئے آ رہے ہیں, ماں باپ کو ڈھکیل رہے ہیں. کس قانون سے آپ ہیں کون, آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے, آپ کا یونیفارم کیا ہے, آپ کس مطلب یہ کس کھاتے میں یہ سب کر رہے ہیں؟ کتنی بڑی مافیا ہے یہ, کیا دیکھتے ہیں آپ, اس کے ہاتھ کہاں تک ہیں؟ دیکھیں, ہیومن ٹریفکنگ جو ہے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بزنس ہے, غیر قانونی بزنس.
اور اس وقت جو ہے 56 ارب ڈالر کی یہ مارکیٹ ہے، اور نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا سے بھی لڑکیاں اغوا کر کے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بیچی جاتی ہیں۔ اور اس دھندے کے اندر حکمران بھی ملوث ہوتے ہیں، منسٹرز بھی ملوث ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ سینیٹرز بھی ملوث ہوتے ہیں، کیونکہ ایزی منی میکنگ بزنس ہے یہ، کہ کسی کی بھی بچی کو اغوا کرو اور پھر اپنے اثر رسوخ استعمال کر کے اسے بارڈر کراس کراؤ اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بیچ دو۔ اور عرب امارات کے اندر بھی جو ہے، عرب امارات کے اندر بھی یہ لڑکیاں اسمگل کر کے بیچی جاتی ہیں، انڈین بھی اور پاکستانی بھی۔ اور یہ جو کام ہے یہ بڑے منظم انداز سے ہوتا ہے، اور اس کے اندر بہت پیسہ لگا ہوا ہوتا ہے، اور ہر سطح کے اوپر لوگوں کو خریدا جاتا ہے، انتظامی سطح کے لوگوں کو خریدا جاتا ہے۔ اور یہ جو کیس ہے یہ بھی ہیومن ٹریفکنگ کا کیس ہے دعا زہرا کا۔ بس ہوا یہ کہ اس کے باپ نے استقامت دکھائی، اور وہ اس بات سے نہیں گھبرایا جس طریقے سے دوسرے باپ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ ہماری عزت خراب ہو جائے گی، ہمارے خاندان والے تانے دیں گے، ہمیں محلے والے تانے دیں گے۔ اس نے اس بات کی قطعی پرواہ نہیں کری، اور بلکہ اس نے یہ سوچا کہ میری بچی بازیاب ہو جائے، اور اگر میری بچی بازیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان کی ہر بچی محفوظ ہو جائے گی۔ اور یہ اس نے جو ایک جرأت مندانہ اقدام اٹھایا، اس کے نتیجے کے اندر یہ بچی جو ہے اب تک اس ملک سے باہر نکلنے کے اندر کامیاب نہیں ہو سکی۔ اور ہمارے پاس ابھی یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کیونکہ باپ کے پاس جو پاسپورٹ ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے، اور یہ پاسپورٹ رینیول کر کے بنوا لیا گیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے دبئی کے، تھائی لینڈ کے ویزے بھی لگوائے جا رہے ہیں، کس یا کا لگوائے جا پاسپورٹ؟ چکے کس کا ہیں۔ پاسپورٹ؟ اور کس کا اور پاسپورٹ؟ اس کس دعا کا زہرا کا پاسپورٹ؟ پاسپورٹ، کس کا اور دعا زہرا کا پاسپورٹ بنا کر اسے ملک سے باہر نکالنے کی پوری کوششیں ہو گئی ہیں شروع۔ یہ بریکنگ ظہیر کا بریکنگ انٹرویو، بریکنگ دے رہے ہیں آپ؟ یہ بریکنگ دے جی رہے ہیں آپ؟ بالکل، اور جی بالکل، اور جو ہے تھائی لینڈ کا، دبئی کا اس کا ویزا لگ چکا ہے، پاسپورٹ رینیو کروایا جا چکا ہے اس کا۔ اور ظہیر کا انٹرویو بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ ظہیر نے بولا ہے کہ ہم پاکستان میں غیر محفوظ ہیں، ہم ہنی مون منانے کے لیے پاکستان سے باہر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے دعا زہرا کو پاکستان سے باہر نکال دیا جائے گا۔ اسی لیے ایک بار پھر معزز عدالت سے بشمول سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے مؤدبانہ اپیل کرتے ہیں ہم کہ یہ ابھی جو ٹرائل ہے چل رہا ہے، اور یہ اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، لہٰذا برائے مہربانی جب تک کہ یہ ٹرائل اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچتا ہے اس وقت تک اس لڑکی کو شیلٹر ہوم کے اندر رکھا جائے، نہ کہ یہ ہو کہ اس لڑکی کو ملک سے باہر نکال دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں، اور پھر وہ عدالتوں کے سارے فیصلے جو ہیں وہ بند فائل کی نظر ہو جائیں گے، اور ماں باپ جو ہے سر پکڑ کے بیٹھے رہیں گے، اور پھر پورے پاکستان کی جتنے بھی والدین ہیں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھیں گے کہ ہماری بچی کو بھی ایسی اغوا کر کے نہ لے جایا جائے۔ تو دس از اے رائٹ ٹائم، فوری طور کے اوپر میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں معزز عدالتوں سے، اور ان کے اوپر اعتبار بھروسہ ہے ہمارا، کیونکہ جس طریقے سے بھی ٹرائل کے اندر فائل نہیں دی جا رہی تھی انویسٹیگیشن کی، اور جج صاحب نے جو ہے وہ ایک بولڈ اسٹیپ لیا، ایکشن لیا، اور ان سے فائل زبردستی حاصل کری، تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی فوری طور کے اوپر اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا، اور ایکشن لینے کے ساتھ ہی اس کو فوراً شیلٹر ہوم کے اندر جو ہے داخل کیا جائے گا، اور پھر جو فیصلہ عدالت کرے گی اس کے بعد وہ پھر دیکھا جائے گا کہ شوہر جو بنا ہوا ہے اس کو دینا ہے یا پھر ماں باپ کو بچی کو دینا ہے۔ لیکن ابھی انڈر ٹرائل ہے، ابھی خطرہ ہے اس وقت جو ہے غیر محفوظ ہاتھوں کے اندر ہے۔ اور دیکھیں بچی کا جب بھی اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے 164 کا بھی، تو سب سے پہلے اسے کمفرٹ زون کے اندر لایا جاتا ہے۔ میں نے کئی کیسز کے اندر 164 کی اسٹیٹمنٹ کروائے بھی ہیں اور کراس بھی کی ہیں، اور ابھی جیسے حسین عباس ایڈوکیٹ بھائی نے جو یہ کہا کہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ سچے اور جھوٹے کا فیصلہ کراس ہونے کے بعد ہوتا ہے، ورنہ تو ہزاروں کی تعداد میں روزانہ پورے پاکستان کی عدالتوں کے اندر لوگ جھوٹی گواہیاں دینے آتے ہیں، کلمہ پڑھ کے بھی جھوٹی گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو جج کیسے یقین کرے گا کہ سچی گواہی دے رہا ہے یا جھوٹی گواہی دے رہا ہے؟ اس کا جو ایک سمجھنے کے طریقہ کار ہوتا ہے وہ کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سچ اور جھوٹ کو الگ کیا جاتا ہے، جیسے دودھ میں سے پانی کو الگ کیا جاتا ہے، ایسے کراس ایگزامینیشن جو ہے سچ اور جھوٹ کو الگ کرتا ہے۔ تو ابھی اس کا کراس ایگزامینیشن نہیں ہوا ہے، تو اس لیے صرف ایک اسٹیٹمنٹ کے اوپر اس کو کہہ دینا کہ آپ ظہیر کے ساتھ چلی جائیں، یہ اس کے اندر جو ہے یہ ایک اچھا فیصلہ نہیں ہے، ایک اچھی روایت پاکستان کے اندر قائم نہیں کرے گا۔ اور ایپیلیٹ کورٹس ہیں، یہ ہائی کورٹ جو ہے، سپریم کورٹ ہے، یہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے۔ ایپیلیٹ کورٹ میں انسان جاتا ہی جب ہے جب اسے نچلی عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا ہوتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے، اور اس لڑکی کو جو ہے شیلٹر ہوم کے اندر فوراً اس کو ڈالنا چاہیے۔
भेजना चाहिए। मोहसिन अब्बास साहब, जिस तरह से एडवोकेट राशिद रिजवी साहब फरमा रहे हैं, इसमें आप इसकी एप्लीकेशन होती हुई देख रहे हैं? आपकी निगाह क्या कहती है? सियासी बसीरत भी है आपको, देखिए सियासी कारकुन भी रहे आप। मोअज़्ज़िज़ अदालत ने मोअज़्ज़िज़ हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको थॉरोली पढ़ने की जरूरत है। अदालत ने ये तो कहा कि लड़की अपनी मर्जी से जो है जा सकती है जहाँ पे जाना चाहे, और लेकिन अदालत ने ये भी उसके अंदर मेंशन किया कि ये जो है ये एग्रीड पार्टी जो है ये ट्रायल कोर्ट जाएं, यानी ये कोई ट्रायल कोर्ट नहीं है ये। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप पाए थे कि लड़की बरामद नहीं हुई, असल जो टेस्ट था हाई कोर्ट के सामने वो ये था कि लड़की को बरामद किया जाए। लड़की बरामद हो गई है और लड़की की मर्जी पूछी गई, उसने कहा मैं शोहर के साथ रहना चाहती हूँ। क्या हालात थे, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, ये कुछ नहीं पता है। लड़की का मेडिकल भी नहीं हुआ, कहीं उसको ड्रग इन्फ्लुएंस तो नहीं थी, उसको इस दौरान 2 महीने में ड्रग का आदी कर दिया गया हो। तो भाई ड्रग तो ऐसी चीज है, लोग अपने बच्चों को कत्ल कर देते हैं, माँ बाप भाई को कत्ल कर देते हैं एक छोटी सी ड्रग, एक सिगरेट के लिए। तो उसको कहीं ड्रग एडिक्ट कर दिया क्या, कहीं उसके साथ कोई ऐसी वीडियोस तो नहीं बना के उसको मजबूर किया गया? देखिए बहुत चीजें तो बहुत हो सकती हैं, चीजें तो बहुत हो सकती हैं। जैदी साहब ये बताइए कि आपको लगता क्या है होगा क्या, क्योंकि अदालत में आना जाना आपका रोज है, मेरा नहीं, मैं नहीं जानता, ना मेरे नाजरीन जानते हैं। आपकी निगाह क्या कहती है कि होगा क्या? अभी तक ना ड्राइवर को शामिल तफ्तीश किया गया, ना वो चीजें, तमाम चीजें। फिर अदालत में जिस तरह से धक्के दिए गए, सब कुछ तो उल्टा होता चला आया। अब क्या कोई उम्मीद है? राशिद भाई ने तो उम्मीद जताई, आप बताएं। देखिए आप क्या कहते हैं इसमें? मैं आपको बताऊं, हमें उम्मीद है अदालत से, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट। नहीं, कैसे उम्मीद है जैदी साहब? नहीं जैदी साहब कैसे उम्मीद कैसे है? वहां पर बगैर यूनिफॉर्म के, मैं आपको बगैर यूनिफॉर्म के आदमी तक नजर आ रहा है अंदर। देखें अभी तक केस स्टार्ट ही नहीं हुआ है मेरे भाई, अभी तक केस का आगाज ही नहीं हुआ है। केस वो कह रहे हैं कि थाईलैंड और सिंगापुर के वीजे लग गए। वो कह रहे हैं थाईलैंड सिंगापुर के वीजे लग गए। अगर कोई ले गया फिर आप मेरी बात कंप्लीट होने दें जी। हमें अदालतों पे एतमाद है, लेकिन हमें किसी हुकूमत पर एतमाद नहीं है, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे पंजाब गवर्नमेंट हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो। ये सब इनका रवैया मनफी है। इस केस के अंदर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है, पुलिस आती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर में। उसका पासपोर्ट अगर बना है, जैसे कि सुनने में आ रहा है, ये यकीनी नहीं है, ना हमने देखा है अभी, ना कोई कंफर्मेशन हुई है, सुनने में सोशल मीडिया के जरिए से। अगर इसका पासपोर्ट बना है तो फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया होगा ना, पासपोर्ट गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। और अभी तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट, चाहे वो सिंध की हो चाहे फेडरल, इन सब का रवैया मनफी है। इसके अंदर जो है वो जब पता चलेगा, जब ये केस का ट्रायल शुरू होगा, केस के ट्रायल में हर वो आदमी शक है, शुबा है, वो अदालत में बुलाया जाएगा। उसके बाद ये कड़ियां खोलना शुरू हो जाएंगी। जो वकील जबरान काबिल आदमी है और हम भी वहां पे मौजूद हैं, हो सकता है कि हम इंटरवीन की हैसियत से उस केस के अंदर अब या और सिविल सोसाइटी शामिल हो जाए, क्योंकि ये का मसला नहीं है, किसी का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान लड़की का, हर बच्चे का और हर घर का मसला है। अब तो पाकिस्तान में हर बच्ची गैर महफूज हो गई। अब तो पाकिस्तान में हर बच्ची गैर महफूज हो गई। जो रवैया हम अभी देख रहे हैं, तो हर आदमी गैर महफूज समझेगा ना। देखें भाई, गैर महफूज थी, ऐसा नहीं है कि अब हुई है, पहले से। अब ये कार्रवाइयां इन्होंने शहरों में शुरू की हैं, गांव देहातों में आप जाके तो देखें, उन लोगों से तो पूछें जिनकी बेटियों को दिन दहाड़े उठा के ले जाते हैं और वो बेचारे उफ तक नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी आवाज दबा दी जाती है, उनके गले घोंट दिए जाते हैं। ना उनकी आवाज किसी मीडिया पे आती है, ना सोशल मीडिया पे आती है, ना अदालतों तक पे जाती है। उस आदमी के जिसके पैर में चप्पल नहीं है, वो क्या जाके किस अदालत का सामना करेगा? अच्छा, इनके माँ बाप के हवाले से, इनके जैदी साहब, इनके माँ बाप के हवाले से कोई खतरा तो नहीं देखते? अगर माफिया बेनकाब होने लगेगा तो इनके माँ बाप की सिक्योरिटी के लिए कोई बंदोबस्त है? अदालत ने किया कुछ?
اگر کل مافیا بے دیکھیں نقاب ہونا شروع ہو جائے تو وہ تو راستے سے ہٹانا چاہے گا, آواز کو بند کرنا چاہے گا. میں اس وقت میں آپ کے اس پروگرام کے, آپ کے ٹی وی کی توسط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, مختصر حلقوں تک یہ بات, اور انٹرنیشنل جو فورمز ہیں وہاں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ میری نظر میں دعا زہرا کی لائف ایٹ ویسٹ ہے, وہ انتہائی شدید خطرے میں ہے. اور اب تک ہم نے 3 کی کارروائیاں, کارستانیاں, پولیس کی, انتظامیہ کی, حکومتوں کی, مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو اس بچی کو مر گیا. آواز تھوڑی سی آپ بھی کٹ رہی ہے. دعائے زہرا کو زیادہ خطرہ ہے یا دعا زہرا کے ماں باپ کو؟ نہیں, دعا زہرا کو خطرہ ہے, تاکہ وہ ایویڈنس کو ختم کر دیا جائے. لہٰذا مقتدر حلقوں سے درخواست کرتے ہیں اور عالمی فورم سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی حکومتوں پر دباؤ, اپنا پریشر اور استعمال کرتے ہوئے اس کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے حکومت کو راشد رضوی صاحب اس زندگی کو محفوظ بنانے کو مافیات کام کر رہے ہیں. اور جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے اس کیس کو ہینڈل کیا حکومتوں نے, حکومت نے, اس بچی کی زندگی انتہائی غیر محفوظ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں وہ بچی اللہ کرے. راشد رضوی صاحب, آپ سول سوسائٹی کے ساتھ بھی کام کرتے رہے. پاکستان کی عوام کو اور سول سوسائٹی کو کھڑا ہونا چاہیے, ورنہ جیسے راشد رضوی صاحب نے یہ جب آگ پھیلے گی اس کے دھوئیں سے. ٹھیک ہے راشد رضوی صاحب, آپ سول سوسائٹی کے ساتھ بھی کام کرتے رہے, آپ مسنگ پرسن کے اوپر آواز اٹھاتے رہے, ہیومن رائٹس والوں سے بھی آپ کا تعلق رہا, ان کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا. کیا پاکستان کی تمام ہیومن رائٹس تنظیمیں, کیا تمام سول سوسائٹی اس وقت دعا زہرا کے ساتھ میں کھڑی ہے, یا ابھی اتنا والیوم نہیں ہے اس میں؟ کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں, ایک اہم بات جو آپ نے زندگی کے حوالے سے کری تھی, اس میں ایک پوائنٹ اور ہے جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد آپ کے یہ جو سوال ہے اس کا میں جواب دیتا ہوں. مجھے اس وقت جو خطرہ محسوس ہو رہا ہے وہ اس کے والد کی زندگی کا شدید خطرہ محسوس ہو رہا ہے, اس لیے کہ کئی میں ملاقاتیں اس کے والد سے کر چکا ہوں, اور بحیثیت وکیل اور لیگل ایڈوائس بھی دی ہے ہم نے انہیں, اور عدالت کے اندر بھی انہیں میں گھومتا پھرتا ہوا دیکھ چکا ہوں, اور جب عدالت میں وہ آ رہے ہیں تو وہ تنہا سفر کر کے آ رہے ہیں. مجھے ڈر ہے کہ کہیں عامر لیاقت کی طریقے سے خدا نہ خواستہ اس کے والد کو جو ہے مار نہ دیا جائے اور اسے خودکشی کا رنگ نہ دے دیا جائے, کہ باپ نے بہت کوششیں کری, جدوجہد کری, اور مایوس ہو کے اس نے خودکشی کر لی, اور اس کے کھانے میں زہر ملا دیا جائے یا پھر کسی بھی طریقے سے اسے قتل کر دیا جائے. بہت سارے پاکستان کے اندر ایسے لیڈرز موجود ہیں جو صبح اٹھے مردہ پائے گئے, جو مردہ پائے گئے. اس کیس میں ایک اور اپلیکیشن کیوں نہیں دی جاتی؟ نہیں رضوی صاحب, اس کیس میں, موجودہ کیس میں ان کے والد کی سیکیورٹی کے لیے عدالت عالیہ کے سامنے, معزز جج صاحبان کے سامنے یہ ریکویسٹ کیوں نہیں داخل کی جاتی کہ جب یہ کیس اتنا ہائپ اختیار کر گیا تو ان کی سیکیورٹی کے لیے ایک پولیس فورس معین کی جائے؟ اس پر بات کیوں نہیں ہو رہی؟ بالکل, اس میں جیسے کہ ابھی حسین عباس ایڈوکیٹ بھائی نے بات کری ہے, اور اس پہ ہمارا صلاح مشورہ بھی ہوا ہے کہ باحیثیت سول سوسائٹی کے ہم انٹرمینئر بن کر, اور پاکستانی شہری جو کہ اپنی بچیوں کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں اس پاکستان کے اندر, ہم اس کیس کے اندر داخل ہونے کے لیے قانونی مشاورت ہم نے شروع کر دی ہے, قانونی راستہ تلاش کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے اندر انٹرمینئر بن کر اس کیس کے اندر ہم باحیثیت سول سوسائٹی ہم اس کے اندر داخل ہو جائیں, اور ہم جو ہے اس کے والد کی پروٹیکشن کے لیے بھی آبویسلی ہم کچھ نہ کچھ کریں گے, فکر مند ہیں. مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ اس کے والد کو کوئی حملہ کیا جائے گا باقاعدہ یا کوئی اٹیک ہوگا, لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ اسے خودکشی کا رنگ دیکھے. آپ دیکھیں بشیر قریشی جو تھا جی ایس این کا, اس کو ماضی کے اندر جو ہے وہ کنٹرول سے باہر تھا, وہ اور انتظامیہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی کنٹرول سے باہر تھا. پھر اچانک ایک رات کو یہ ہوتا ہے کہ وہ اس نے کوئی زہریلی کوئی چیز کھا لی اور انتقال ہو گیا, اور اس کی تحقیقات جو ہے وہ ختم ہو گئی, اور نہیں پتہ لگ سکا, اسے قاتل بھی نہیں پکڑے جا سکے. اسی طرح یہ ابھی عامر لیاقت حسین رات کو سویا, صبح مردہ پایا گیا,
اب وہ جو ہے بغیر پوسٹ مارٹم کے دفنا دیا گیا. تو اس طریقے کے میں مثال دے کر اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ میری بات ہضم ہو جائے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں پاکستان کے اندر موجود ہیں, اور یہ تو میں نے ابھی 2 مثالیں لی ہیں, ابھی 10 مثالیں بھی جو ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. سارے ہیومن رائٹس کے لوگ, سارے ہیومن رائٹس لوگ, پھر سوال دوہراؤں گا, تمام ہیومن رائٹس کے لوگ, تمام سول سوسائٹی اگر آج کھڑی نہ ہوئی اور یہ کیس سی کلاس ہوا اور دعا زہرا باہر چلی گئی, تو پھر ان تمام لوگوں کا اس سوسائٹی کے اندر کردار کیا رہ جاتا ہے اگر آج نہیں کھڑے ہوئے؟ آج کھڑے ہونا چاہیے نا اس وقت. سول سوسائٹی تو نکل رہی ہے اور جگہ جگہ احتجاج کر رہی ہے, اور ہم نے بھی احتجاج کیا سول سوسائٹی کے ساتھ, اور سول سوسائٹی نے ہماری کال کے اوپر بھی مختلف شہروں میں احتجاج کیا. آج بھی لاہور کے اندر احتجاج ہے, اسلام آباد کے اندر احتجاج ہوا, اور پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر جو ہے سول سوسائٹی احتجاج کر رہی ہے, اور بشمول کراچی کے بھی. کراچی میں کئی احتجاج ہو چکے ہیں سول سوسائٹی کی جانب سے. یہ کسی کوئی نہ مذہبی تنظیم کی طرف سے احتجاج ہوئے دعا زہرا کے لیے, نہ ہی وہ کسی لسانی جماعت کی جانب سے ہوئے, بلکہ سول سوسائٹی ہی کر رہی ہے جگہ جگہ احتجاج. لیکن ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں وہ خاموش ہیں اس وقت. جو ہے انسانی حقوق کے جو ادارے بنے ہوئے ہیں انہیں, اور خاص طور کے اوپر یہ جو عورت مارچ نکالتے ہیں, تو یہ عورت مارچ نکالنے والی جو آنٹیاں ہیں ان سے بھی میری یہ جو عورت مارچ کی جو ہے آنٹیاں, ان سے بھی میری درخواست ہے کہ مہربانی فرما کر آپ لوگ بھی جو ہے وہ باہر نکلیں. عورت کی لیے جو آپ آواز بلند کرتی ہیں, تو عورت اگر اغوا ہو جائے اور عورت کو اگر کوئی غلام بنا دیا جائے, اور اگر ہیومن ٹریفکنگ کا چکر ہو, تو وہاں پہ عورت کے لیے جو ہے آواز بلند کرنی چاہیے. یہ خاموش شاید میرے خیال اس وجہ سے یہ دوسرے پرسپیکٹو کے لحاظ سے چیزوں کو دیکھ رہی ہیں. ان کے دماغ میں شاید یہ ہے کہ لڑکی نے اپنی پسند کی شادی کری ہے, لڑکی آزاد ہے اپنی پسند کی شادی کرنے کے لیے, جس کے ساتھ چاہے بھاگ جائے, جس کے ساتھ چاہے وہ زندگی گزارے. کیس اسٹڈی کرے تو صاف نظر آتا ہے نا کہ وہ نہیں بھاگی. وہ اس پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, اس پرسپیکٹو سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ آزاد ہے, اور وہ جس کے ساتھ چاہے بھاگ سکتی ہے, جس کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. ماں باپ کون ہوتے ہیں اسے روکنے والے؟ وہ اس پرسپیکٹو کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. لیکن انہیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ یہ لڑکی آیا بھاگی ہے, یہ بھگائی گئی ہے, یہ لڑکی جو ہے پسند کی شادی کا کیس ہے, یہ اغوا کا کیس ہے, یہ ہیومن ٹریفکنگ کا کیس ہے. یا تو پھر وہ میرا خیال ابھی تک کنفیوز ہے ہیومن رائٹس والے اور عورت مارچ والے, وہ جو ہے کسی نتیجے پر ہی انہوں نے کہا خاموشی اختیار کرو, کیونکہ ابھی جو ہے پتہ ہی ہمیں نہیں لگ پا رہا ہے کہ یہ لڑکی اپنی مرضی سے بھاگی ہے یا پھر یہ بھگائی گئی ہے یا اغوا کی گئی ہے. اس لیے انہوں نے کہا خاموشی اختیار کرو, اور اس کے اوپر جو ہے زیادہ کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو وہ نہ نیگیٹو بول رہا ہے نہ پازیٹو بول رہا ہے, انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. ٹھیک ہے, آخری 5 منٹ حسین عباس زہری صاحب آپ کی طرف جاؤں گا, آپ ہی پروگرام پہ اختتام کروں گا. شریعہ کے حوالے سے, شریعت کے حوالے سے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ہمارے کیاں, اس کے اوپر کب آواز اٹھے گی؟ اس کا شوہر ظہیر کہے کہ اس کے ایز اے شوہر کو کال کیوں کیا جا رہا ہے کہ وہ شوہر ہے؟ ہمارے حساب سے وہ نکاح ہی نہیں ہے, اور ولی کی اجازت کے بغیر اس پر آواز کب اٹھے گی؟ اس پر فیصلہ کب ہوگا؟ دیکھیں, میں اس موضوع کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, اور نہ میں چاہوں گا کہ اس موضوع کو ہم کوئی ٹاپک بنائیں اور ایشو بنائیں. پھر یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسالک کی اور جناب عقیدوں کی ایک ہو جائے. اس میں مسلک کی بات ہی نہیں ہے, اس میں مسلک کی بات نہیں ہے زہری صاحب. دیکھیں, اس میں مسلک کی بات ہی نہیں ہے. ابھی تو پہلے قانون کا مسئلہ ہے, یہ نکاح کا مسئلہ بات کا. پہلے تو قانون کی بات ہے, اور پاکستان کے ہر رہنے والے پر, چاہے اس کا مسلک کوئی ہو, زبان کوئی ہو, علاقہ کوئی ہو, رنگ و نسل کوئی ہو, ایک ہی قانون ہے اس کے لیے. اور وہ قانون یہ ہے کہ 16 سال کی بچی لڑکی, 16 سال کی اور اس کے اندر, اگر وہ اپنی مرضی سے بھی بغیر گارجین یا پیرنٹس کی مرضی کے جاتی ہے یا اس کو لے جایا جاتا ہے, وہ کڈنیپنگ میں شمار ہوگا. بس دیٹ از آل, دیٹ از دا لا ان پاکستان. تو وی ہیو ٹو فالو دا لا. ہمیں اس قانون کے اوپر چلنا ہے. کون فالو کرے گا زہری صاحب؟ کون کرے گا؟ ایک آدمی کورٹ کے حیثیت کو پامال کرتا ہوا وائٹ شلوار سوٹ میں اندر بغیر وردی کے دھکے دے رہا ہے بچی کو. مطلب ہم کس قانون کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کس قانون کو فالو کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ ہم امید لگا کیسے سکتے ہیں؟ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جس آدمی کو گرفتار کر کے اس کا ٹرائل کرنا تھا, سندھ گورنمنٹ ہو, پنجاب گورنمنٹ ہو, وفاق ہو, عدالت کی بات ہو رہی ہے. عدالت میں
معزز جج صاحب کے سامنے اس نے دھکے دیے ہیں، ان سے زیادہ قانون کوئی جاننے والا ہے کیا وہاں؟ انہوں نے اس کو، جس کو انڈر انویسٹیگیشن ہونا چاہیے تھا، وہ وہاں پر بدماشی کرتا رہا اور دھکے دیتا رہا. امید کس سے رکھوں؟ بات یہ میری زیادی صاحب. ٹھیک ہے، یہ ایشو ریز کیا جانا چاہیے، اور یہ ایشو جو ہے بہت یعنی امپورٹنٹ ہے. یہ ایشو وہاں پر جو ایڈوکیٹ جرنل جو گورنمنٹ آف سندھ کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، وہ کیا کر رہا تھا؟ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جرنلز وہ کیا کر رہے تھے؟ کیا وہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ حکومت سندھ کیا کر رہی تھی؟ حکومت سندھ نے اس کو کیوں شوکاز نوٹس نہیں دیا؟ اس کو کیوں نہیں بلایا؟ اس کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں کی؟ یہ تو بھائی سندھ گورنمنٹ، ایک مظلوم مار ہو رہی ہے، اپنے وزیر کو کھڑا ایک کروا کے مظلوم مار تقریریں ہو تو رہی کروا ہے، رہی ہے، ایک مظلوم مار لیکن یہ دھاڑے سب مار کچھ نہیں رہی کر ہے. رہی. یہ آپ سب 2 کچھ منٹ نظر کی نہیں آ رہا میٹنگ اس کو. نہیں ہو سکتی. 2 منٹ ہے آخری، تو 2 منٹ ہے آخری. اور ہیومن اور انسانی بنیادوں پر ہیومنٹیرین بیک گراؤنڈ پہ کیا ہو سکتا تھا؟ جج صاحب کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آخری 2 منٹ. یہ دیکھیں، یہ جو سارا آپ نے دیکھا نا واقعات، وہ دھکے دے رہا ہے، گھسیٹ رہا ہے، یہ کمرہ عدالت سے باہر کے لیے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے. کہ جج صاحب کے سامنے یہ صورتحال نہ ہو رہی ہے. یہ کوریڈور اور لابی کی یہ ساری چیزیں ہیں. یہ اچھا، جب یہ چیزیں میڈیا پہ آ گئیں تو حکومت سوشل میڈیا کے ذریعے تو جج صاحب تک یہ سب اب پہنچ گئی ہوں گی، تو اب اس کو گرفتار کرنے کے وارنٹ جاری کریں کہ تم نے عدالت میں دھکے باہر ہی صحیح دیے کیسے، اور تم آئے کیسے دیکھیں. بغیر ڈرس کے، تم ہو کون؟ اب یہ ساری صورتحال ہے، لیکن عدالت کے اندر بھی کوئی آدمی کیس کو پٹ اپ کرتا ہے، کوئی نشاندہی کرتا ہے، جو ایک طریقہ کار ہے. یہ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کے بعد اس کے اوپر ایکشن لیتی. جس طرح سے انہوں نے اس کو معطل کر دیا، جس نے رپورٹ بنائی تھی میڈیکل 30 رپورٹ، سیکنڈ بھائی اس کو بھی معطل کرتے، 30 سیکنڈ اس پہ بھی انکوائری 30 بٹھاتے سیکنڈ کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، یہ ایسا کیوں کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. یہ کسی کو حق نہیں ہے اس طریقے سے کرنے کا کہ عدالت میں آپ کسی کو دھکے دے رہے ہیں، اور وہ بھی جبکہ آپ دھکے دیں، انڈریسڈ ہیں، یعنی آپ یونیفارم کے اندر نہیں. ایون آپ شناختی یونیفارم نہیں میں ہے بھی آپ کی ہوں کوئی. تو آپ کو کسی کو دھکے دینے کا حق نہیں ہے. لیکن یہ بات بالکل ہم ٹھیک. ہمارا انشاءاللہ ٹائم، اگر ہمیں موقع ملا تو ہم عدالت کے سامنے اس بات کو لے کے آئیں گے، اس کی نشاندہی کریں گے اور اس کی کمپلین بھی کریں گے، کیونکہ ہمیں ابھی اتھارٹی نہیں ہے جو مدعی مقدمہ کی طرف سے، تو ہم اس کے اندر کوئی براہ راست مداخلت نہیں کر سکتے. لیکن ہم ان ٹھیک کے ہے ٹھیک. وکیل جو ہے ان سے کہیں گے، ہم اس بات کو پٹ اپ کریں گے کہ بھئی وہ اس بات کو بھی مینشن کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا. ہم انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں ایڈوکیٹ جناب حسین عباس زیدی صاحب، ایڈوکیٹ جناب راشد رضوی صاحب، اپنے دونوں معزز مہمانوں کے انتہائی مشکور اور ممنون ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی وقت اہل بیت ٹی وی کو دیا اور دعائے زہرا کیس کے اوپر جو بھات بھات کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، اس کے اصل حقائق، جو اصل وہ کیس ہے اور اس کے اندر جو مثبت پہلو ہیں اور جو منفی پہلو ہیں، دونوں کا آپ نے ذکر کیا. اور اس پروگرام کا اختتام کریں گے اس بات پہ کہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ جلد از جلد دعائے زہرا کا جو معاملہ ہے وہ حل ہو اور بچی اپنے ماں باپ کے پاس ساتھ خیریت سے پہنچے، اور یہ سلسلہ پاکستان میں پروردگار ہمیشہ کے لیے اس کو تمام کر دے، اس کو بند کر دے کہ یہ جو اغوا کار ہیں ان کے ہاتھوں کو قطع کیا جائے اور ان کی جو سارے سلسلے ہیں وہ معطل ہو جائیں پاکستان میں انشاءاللہ. اسی کے ساتھ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل جو کے ٹائم سے 4:30 بجے ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.